सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, आज जो पूरा सच मैं लेकर आई हूं वो काबिल ज़िक्र है। इंकशाफात भी हैं, मामलात भी हैं, हालात भी ऐसे हैं कि इस पर बात करना ज़रूरी है क्योंकि लोगों की रोज़ी जुड़ी है, रोज़गार का मसला है। मैं बात कर रही हूं उन ट्रांसपोर्टर्स की जिनका रोज़गार जुड़ा है मज़दा एसोसिएशन के साथ। जी हाँ, इस वक्त ऐसे ट्रांसपोर्टर्स को जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना है, जो मज़दे के हवाले से काम करते नज़र आते हैं। इनके पास ना तो खड़े होने के लिए कोई ऐसा स्टैंड है सरकारी तौर पे कि जहाँ पर इन मज़दा को जगह दे दी जाए और ये अपनी जगह बनाकर वहाँ खड़े हो जाएं और लोगों के लिए आसानी हो इनको वहाँ से बुलाने में। क्योंकि अगर आपने कभी घर शिफ्ट करना हो या सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब आपको मज़दे वाले को ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। अगर इनके स्पेशली स्टैंड्स होंगे और सरकारी तौर पर इनको स्टैंड्स दिए जाएंगे तो फिर इनको ढूंढना इतना मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। लेकिन ऐसी क्या वजूहात हैं कि जिसकी बिना पर जैसे बस स्टैंड्स हैं, जैसे साइकिल स्टैंड्स हैं, तमाम स्टैंड्स जो है वो बनाए गए लेकिन मज़दा के लिए जो है वो कोई स्टैंड नहीं बनाया गया। इस पर आज बात करेंगे और इस आवाज़ को जो है वो बुलंद करेंगे, आला हुकाम तक पहुँचाएंगे। साथ ही हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडियोज़ में मरकज़ी सदर पाकिस्तान मज़दा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हाजी शेर अली चौधरी साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। और हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं जो तैयार की है मज़दा एसोसिएशन के हवाले से आसिम राजा साहब ने। हर गुजरते दिन के साथ ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। जदीद दौर के अंदर ट्रांसपोर्टर्स को सहूलियात फराहम न की जा सकें। शहर भर में किसी भी जगह सरकारी तौर पर मज़दा स्टैंड न बनाए जा सके, जिसकी वजह से मज़दा ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। कहीं भी गाड़ियों को खड़ा करने की जगह न होने से इनका रोजगार मुतासिर हो रहा है। स्टैंड्स के साथ साथ लाहौर शहर के अंदर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की फीस वसूल करना भी इनके साथ बड़ी ज्यादती है। दूसरी ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये बात परेशानी का बायस है। ट्रांसपोर्टर्स शहर के अंदर इस पर्ची फीस की वसूली से सरापा एहतजाज भी हैं। इनका मुतालबा है कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की ये फीस सिर्फ उन गाड़ियों पर लागू होती है जो शहर से बाहर जाती हैं, लेकिन शहर के अंदर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की फीस वसूली को बंद किया जाए और मज़दा ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोगों को स्टैंड मुहैया किया जाए ताकि वो भी अपने बच्चों का बेहतरीन रोजगार कमा सकें। नाज़रीन, देखा आपने कि मज़दा एसोसिएशन वालों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि सरकारी तौर पर इनके पास कोई स्टैंड मौजूद नहीं है। सरकारी तौर पर स्टैंड का मुतालबा भी है और आज इस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन एक और बहुत ख़ास और अहम मसला ये भी है कि बाबू साबू की तरफ जब आप जाते हैं और वहाँ पर जो टूल प्लाज़ा है वहाँ इनसे जो है ज़ायद पैसे वसूल किए जाते हैं रिंग रोड के हवाले से। ये क्यों वसूली की जाती है जबकि शहर के अंदर जो पैसे वसूली है, अगर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हवाले से अगर इनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तो ये वसूली नहीं कर रही है, लेकिन कोई ठेकेदार हैं जो ये पैसे वसूल करते हैं और बाकायदा तौर पे शहर में चलने वाली ट्रैफिक से ही ये वसूली की जाती है। लेकिन अगर छोटी वैगनों की बात मैं कर लूँ और दूसरी जो है वो ट्रांसपोर्ट की बात कर लूँ तो वहाँ टूल प्लाजा वाले जो हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाले जो हैं वो पैसे वसूल करते नज़र आते हैं। तो ये क्या है कि शहर के अंदर चलने वाली ट्रैफिक से पैसे वसूल क्यों किए जाते हैं, इस पर भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा जो इसकी तफसीलात हमें बताएंगे। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मरकज़ी सदर पाकिस्तान मज़दा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हाजी शेर अली चौधरी साहब। सर, आपको भी वेलकम कहती हूँ। इसी के साथ पहले आसिम राजा साहब की तरफ चलते हैं और आसिम साहब से ज़रा तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से कि ये आज का जो मुद्दा है इसका हम जो है वो किस तरीके से इसको आगे लेकर बढ़ सकते हैं। जी बताइएगा आसिम साहब, एक तो मज़दा एसोसिएशन वालों के पास जो है सरकारी तौर पे स्टैंड कोई नहीं है, दूसरा ये बाबू साबू वाला जो मसला है इसको भी ज़रा हाईलाइट कर दीजिए ताकि हम आला हुकाम तक की आवाज़ पहुँचा सकें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताता चलूँ कि ये मज़दा की जो कहानी है ना मज़दा ट्रांसपोर्ट वालों की, ये बहुत पुरानी है। उसकी वजह ये है कि इनको एक लावारस समझा जाता है, इनको ट्रांसपोर्टर्स गिना ही नहीं जाता। अगर गिना जाता होता तो आज इनके पास स्टैंड होते, आज इनको सहूलियात दी होती, आज इनको जो है वो पार्किंग स्टैंड भी मुहैया होते, ये गाड़ियां इस तरह सड़क पर खड़े होके ये खड़े होते हुए हमें नजर ना आते। इनको जो अगर देखें ये अपनी जहाँ पे गाड़ियां खड़ी करते हैं वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले भी आते हैं, वो भी इनके चालान करते हैं और इनको वहाँ से भगा देते हैं कि जी चले जाएं, ये जगह ही नहीं है आपकी। तो ये जाएं तो जाएं कहाँ, अपने घर के आगे लेके जाएं। इतनी बड़ी गाड़ी है
14 फीट और 16 फीट जो है इसकी लंबाई है, तो वो इतनी बड़ी गाड़ी ना तो सड़क पे खड़ी हो सकती है और ना ही वो गाड़ी जो है किसी गली मोहल्ले में या किसी रोड पे खड़ी हो सकती है। तो उसके लिए तो प्रॉपर स्टैंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही तो बात है कि इनको जो है वो पूरे लाहौर शहर में एक भी सरकारी स्टैंड नहीं है। और सर हैवी अगर आपने सामान इधर से उधर शिफ्ट करना है तो जाहिरी बात है आपको मज़दा की जरूरत पड़ेगी, और ये तो हर किसी की ज़रूरत है। तो फिर यहाँ से अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, अब अगर एक ठोकर पर से जो है वो आपको शिफ्ट करना पड़ जाए जो है वो कैंट की साइड पर, तो वहाँ से लेके वहाँ तक पहले वो आपके घर तक पहुँचेंगे, उसके बाद वहाँ से वहाँ शिफ्टिंग करेंगे, तो ये तो बहुत ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। इसी वजह से लोग भी जो है शिकायत करते नज़र आते हैं कि मज़दा वाले पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं। इसकी ये वजूहात भी हैं, अब उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ये तो आज हम जो है प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मरकज़ी सदर पाकिस्तान मज़दा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हाजी शेर अली चौधरी साहब अपनी ज़ुबानी खुद ही बताएंगे कि मामलात क्या हैं और इनके प्रॉब्लम्स जो चल रहे हैं वो अभी तक सरकारी तौर पर हल क्यों नहीं हुए। जी हाजी साहब ज़रा बता दीजिएगा, पहले तो आप को मैं वेलकम कहती हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं और बाकायदा तौर पर ख़ुद आप आकर जो है वो अपनी ज़ुबानी जो है वो ये बात बयान करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगी कि तफसीलात बयान कर दें आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम मुझे मदऊ किया। पाकिस्तान मज़दा एसोसिएशन तमाम तंजीमों की नुमाइंदा तंजीम है जी, जो पाकिस्तान मज़दा एसोसिएशन मज़दा की नुमाइंदगी करती है। पाकिस्तान में पंजाब में सबसे ज़्यादा चलने वाली गाड़ी जो मज़दा ट्रक हैं जी, जो कि 80% वो जो मज़दा ही शिफ्टिंग पे माल शिफ्ट करते हैं फैक्ट्रियों में, घरों में या कारखानों में। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली इंडस्ट्री है मज़दा। ठीक है, इसको पूरे लाहौर में एक स्टैंड भी नहीं दिया गया। हमारी गाड़ियाँ जब चौकों चौराहों में खड़ी होती हैं तो वार्डन वाले आ जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले आ जाते हैं, ठीक है, उन पे FIR देते हैं, हमारे ड्राइवरों को तंग करते हैं, हमारे ड्राइवरों पे चलान करते हैं, भारी चलान होते हैं 2-2 हज़ार के, 3-3 हज़ार के। तो हमारी काफ़ी दफ़ा मीटिंग हुई है कमिश्नर लाहौर से, AC साहब से, DC साहब से, अच्छा, CTO लाहौर से, है। लेकिन हमारी एप्लीकेशन ले लेते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं, वहाँ की वहाँ बात रह जाती है। हमारी गुजारिश है कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको फिल फॉर लाहौर के चारों कोनों पे मज़दा स्टैंड दिए जाएं ताकि लोग अपने बच्चों का रोज़गार कमा सकें, बाहिफाजत अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकें। बिल्कुल ठीक है। ऐसे रात को जब गाड़ियाँ छोड़ के जाते हैं तो हमारी गाड़ियाँ भी चोरी हो जाती हैं, रोड पे खड़ी होती हैं, कोई उसका पूछने वाला नहीं है। तो हर टाइम जो हमारा ड्राइवर है वो गाड़ी के पास तो नहीं होता, उसमें घर भी जाना है। जाहिर बात है, आप लोगों को तो पहले ही कह दिया गया ना कि आपने यहाँ खड़े होना ही नहीं है, वार्डन ने आके भी चलान कर देना है, सिटी ट्रैफिक पुलिस वाले भी आपके खिलाफ हो जाएंगे कि भाई आपका यहाँ पे काम ही कोई नहीं, क्योंकि आपको जगह ही नहीं दी गई। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हम पूरा दिन, एक तो काम के इतना मंदा है, काम नहीं मिलता ड्राइवर को। सही बात। जब पूरा दिन खड़ा होकर ड्राइवर घर जाता है तो पहले तो उसको ट्रैफिक वाले बहुत तंग करते हैं। सही फिर बात है। उसके बाद वो बच जाता है तो रात को गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है। कई ऐसे वाकई हमारी गाड़ियाँ भी चोरी हो गई हैं। वो दिन को आता है तो उसकी गाड़ी होती नहीं, वो खींच के कोई ट्रैफिक पुलिस वाले कहीं कहाँ छोड़ देते हैं, कोई कहाँ छोड़ देते हैं। ये भी हमारे बहुत मसाइल हैं। हम ये कहते हैं कि प्रॉपर तौर पे जैसे कि बसों को स्टैंड मिले हैं, जैसे ट्रकों वालों को मिले हैं, ट्राले वालों को मिले हैं, कारों वालों को मिले हैं, मोटरसाइकिल वालों को मिले हैं, हमें भी स्टैंड दिए जाएँ ताकि हमारे जो ट्रांसपोर्टर हैं, हमारे जो ड्राइवर हैं, बाइज्जत अपना रोजगार कमा सके। अच्छा, आपका मौकफ इतना गलत भी नहीं है, आप तो सही कह रहे हैं ना, आप अपने हक पर हैं कि मज़दा की एक पूरी एसोसिएशन है और आप उसको जो है वो लेके चल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में मज़दा जो है वो इस वक्त चल रहा है और सबसे ज़्यादा चलने वाली ट्रांसपोर्ट भी है। 80% लोग ज़ाहिरी बात है अपना भारी सामान जो है वो छोटी गाड़ियों पर तो शिफ्ट नहीं कर सकते, उनको मज़दा ही रिक्वायर्ड होता है। तो उस हवाले से फिर जब मज़दे वाले को आप ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो आपको मिलता ही नहीं, क्योंकि उसका कोई स्टैंड ही नहीं है, कोई स्पेसिफिक जगह का किसी को पता ही नहीं है, या फिर मज़दे वाले के नंबर रखे हुए होते हैं लोगों ने। अब वो बेचारा कहाँ पर है और कहाँ से कहाँ पहुँचेगा और फिर वहाँ से वहाँ सामान शिफ्ट करेगा तो वो चार्ज भी उतना ही करेगा, जिसकी वजह से शहरियों के भी बड़े मसाइल होते हैं कि जी मज़दा वाले पैसे बहुत लेते हैं। तो ये आज आपने आकर खुद ही जो है वो सारी चीज़ यहाँ पर बयान कर दी कि मसाइल क्या क्या आ रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गई बात। अब ज़रा दूसरी बात जो है आसिम साहब आप ज़रा मुझे बताइएगा, फिर उसके बाद जो है मैं हाजी शेर अली चौधरी साहब की तरफ आऊँगी। मुझे बताइएगा कि ये जो बाबू साबू की तरफ ये टूल प्लाजा के मसाइल हैं कि इनसे जो है वो पैसे वसूल किए जा रहे हैं, ये किस लिए वसूल किए जा रहे हैं? शहर के अंदर रहकर इसकी मुझे ज़रा समझ नहीं आई, ये मुझे ज़रा समझा दें। जी, सबसे पहले तो ये है कि जितने भी टूल प्लाजे होते हैं ना वो शहर से बाहर होते हैं, क्योंकि वो जो टूल प्लाजे हैं वो उस पॉइंट पे होते हैं जहाँ पे एग्जिट हो या एंट्री हो।
ٹھیک ہے. یہ جو ٹول پلازا ہے یہ درمیان میں جو یہ ایک نہیں ہے, میں نیکسٹ بھی بتاؤں گا کہ کہاں کہاں پہ ہیں. اچھا, یہ ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ یہ تو گلشن راوی والے ٹول پلازے کی بات ہو رہی ہے نا. گلشن راوی والے ٹول پلازے کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, جو بابو صابو جو چوک ہے وہاں پہ موجود ہے, بند روڈ پر. یہ وہ ٹول پلازا ہے جو بنایا گیا تھا کہ یہ رنگ روڈ کی جو فیس ہے نا وہ یہ وصول کریں گے. اب رنگ روڈ تو بنا ہی نہیں ابھی وہاں پہ. رنگ روڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ رنگ روڈ پہ جب گاڑی چڑھتی ہے وہ وہاں پہ جب آگے جا کے اترتی ہے تو وہ اس سے فیس وصول کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ٹول پلازا یہ ایسے پوائنٹ پہ ہے کہ اگر شیرا کوٹ میں کسی کا گھر ہے مزدہ والے کا, وہ اگر یہاں سے گزرتا ہے, کوئی وین والا جو ہے وہ گزرتا ہے, یہ کمرشل جو ٹرانسپورٹ چلتی ہے وہ وہاں سے اگر گزرتی ہے تو اس کو فیس دے کے گزرے گی. اب وہ بیچارہ گھر جا رہا ہے, وہ بتاتا بھی ہے کہ بھائی میرا گھر شیرا کوٹ میں ہے, وہ سامنے میرا گھر ہے, ٹھیک ہے, آپ میرے سے کس چیز کی وصولی کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ سٹی ڈسٹرکٹ یہ اس کی جو ہے وہ وصولی جو ہے آپ کو فیس کی وہ دینی پڑے گی, یہ رنگ روڈ کی پرچی ہے تو یہ آپ کو دینی پڑے گی. اب 450-500 روپے وہ اگر فیس ہے تو وہ کس طرح ادا کرے گا؟ تو یہ روز لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور یہ غیر قانونی بھی ہے. یہ اس کو فوری طور پر جو ہے شہر سے باہر شفٹ کیا جائے یا اس کارنر پہ شفٹ کیا جائے, اس انٹری پوائنٹ پہ بنایا جائے جو رنگ روڈ کا سٹارٹ ہو. یہاں پہ تو رنگ روڈ کا سٹارٹ بھی نہیں ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے ذرا حاجی شیر علی چودھری صاحب سے بات کرنے دیجیے گا. مجھے بتائیے گا چودھری صاحب کہ آپ لوگوں نے اس پر کوئی اسپیسیفک کوئی آواز اٹھائی, آپ کے مزہ ایسوسیشن والوں کو, مزہ ٹرانسپورٹرز کو پرابلم کا شکار ہیں, ان سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں, گھر ان کا قریب ہی ہے لیکن ان سے پیسے جو ہے وہ شہر کے اندر انٹر ہونے کے جتنے لیے جاتے ہیں اتنے ہی وہ دے کر وہاں سے گزرتے ہیں, تو یہ تو روز کے معاملات ہوں گے, وہ آتے ہوئے بھی دیں گے جاتے ہوئے بھی دیں گے, تو اس طرح کیسے جو ہے وہ آپ لوگ سروائیو کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. میں آپ کو تفصیلاً بتا دوں کہ بابو صاحب سے لے کر بتی چوک جو نیازی شہید چوک بولتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ 8 کلومیٹر کا روڈ ہے نیازی شہید چوک تک. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ انہوں نے کوئی 4 سال پہلے یا 5 سال پہلے 9 ٹول پلازے لگا دیے. اچھا, جہاں سے بند روڈ سے باہر نکلنا ہے تاکہ ٹول پلازہ لگا ہے. ہم نے ایک بہت بڑا احتجاج کیا, 14 گھنٹے لاہور پورا بند رہا, بابو صابو چوک بند رہا, موٹر وے بند رہا. ٹھیک ہے. رات کو 12 بجے مذاکرات ہوئے, انہوں نے تمام ٹول پلازے اٹھا لیے. ایک ماہ ٹول پلازہ بند رہنے کے بعد دوبارہ پھر طاقتور لوگ آئے. اچھا, آپ کے احتجاج کے بعد ایک ماہ ٹول پلازہ بند ہو گیا؟ سب اٹھا دیے گئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کوئی طاقتور لوگ آئے جنہوں نے دوبارہ پھر وہ ٹول پلازہ 9 میں سے 5 ختم کر دیے. ٹھیک ہے. 4 ٹول پلازے پھر اپڈیٹ کر دیے. اچھا, وہ 4 ٹول پلازے ابھی بھی چل رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بابو صاحب سے بتی چوک تک یہ عام روڈ ہے, عام روڈ ہے, نہ کسی شہر کے اندر ایف ڈبلیو نے پیسے لگائے, ٹھیک ہے, نہ کسی رنگ روڈ بنا. ٹھیک ہے. اس روڈ پہ گدا ریڈی چل رہی ہے, اس روڈ پہ موٹر سائیکل موٹر بائک چل رہی ہے, اس روڈ پہ لوگ پیدل چل رہے ہیں, اس روڈ پہ ٹرالی ٹریکٹر چل رہے ہیں, سائیکل چل رہی ہیں, موٹر سائیکل جا رہے ہیں, رکشے جا رہے ہیں, چنگچی رکشے. ٹھیک ہے. رنگ روڈ پہ یہ چیزیں نہیں چلتی. رنگ روڈ جہاں پہ بنا ہے وہاں پہ اوور فلائی دیے گئے ہیں یا نیچے سے انڈر پاس دیے گئے ہیں, لوگ اپنے گھروں کو جانے کے لیے وہ استعمال کر لیتے ہیں. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ بند روڈ پہ نہ کوئی اوور فلائی بنا ہے, نہ کوئی انڈر پاس بنا ہے. ہم نے اپنے گھر جانا ہوتا ہے, اس سائڈ پہ ایک سائڈ پہ ہمارا آفس ہے, دوسری پہ ہمارا گھر ہے. جب ہم جاتے ہیں رات کو تو ہم نے اس کو 220 روپے دینے ہیں اور ہم نے اپنے گھر جانا ہے. جب ہم گھر سے آتے ہیں صبح کو تو ہم نے 220 روپے دینے تھے, ہم اپنے آفس میں آنا ہے. یہ تماشا 4-5 سے لگا ہوا ہے. روزانہ کے 400-450 روپے جو ہے وہ یہ فری کے دینے پڑتے ہیں, فری کے دینے پڑتے ہیں گھر سے آنے جانے پہ. گھر پہ آنے جانے کے جو لوگ جو بھی ادھر گزرتا ہے اس کو فی گاڑی کا 200 روپیہ 220 روپیہ دینے پڑتے ہیں. یہ تو زیادتی ہے, اس سے بڑی زیادتی کو ہو نہیں سکتی. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹول پلازے ہیں جب تک رنگ روڈ مکمل نہیں ہوتا, تعمیر نہیں ہوتا, اس وقت تک یہ ٹول پلازے اٹھائے جائیں. پھر دوبارہ پھر ہم نے اس پہ احتجاج کیا کوئی 1 سال بعد. ہمارے سے وعدہ کیا گیا کہ جب سیالکوٹ پر ٹول پلازہ وہ روڈ چلے گا تو ہم یہ اٹھا کے ادھر لگا دیں گے سیالکوٹ پہ. ہماری ریکوری ادھر سے ہو جائے گی. اس کو چلتے بھی 4 سال ہو گئے ہیں, 3 سال ہو گئے ہیں, پھر بھی ہمارا جو وعدہ کیا وہ بھی وفا نہیں ہوا. اور وہ جو ٹول پلازہ وہ وہیں کا وہیں ہے, اور ہمارے سے ہر روز بتہ لیا جا رہا ہے, ہمارے سے ہر روز پیسے لیے جا رہے ہیں.
ہم پہلے ہی بزنس نہیں ہے ہمارے پاس، تو اوپر سے یہ ٹول پلازے، یہ ٹریفک پولیس کی گنڈا گردی اور سیکٹری ٹرانسپورٹ ہے، اس میں ایل ٹی سی والے ہیں، روٹ پرمٹ والے ہیں، وکس والے ہیں، یہ تمام محکمے ہماری طرف رخ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اوپر سے آج کل ایک سائز بڑی منعرف ہوئی ہے کہ وہ بھی ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہے، یہ گاڑیاں اس پہ بند کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. ہم تو ٹرانسپورٹ بہت پریشان ہیں، لیکن محکموں سے لڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے ریونیو ظاہر ہے سر انہوں نے بھی تو اپنا کام کرنا ہے نا، ریونیو ہم دینا چاہتے ہیں تو ہم کام کرواتے ہیں روزانہ کی بیس پر جو ہے وہ ایکسائز والوں کے لیے پروگرام کیا جاتا ہے. اب ہلا کے تو ان کو کام کروانا شروع کیا. اب میں بڑے خوش ہوتی ہوں کہ جب سڑکوں پہ کھڑے ہوئے جو ہے وہ کم سے کم ٹیکس وصولی کے لیے جو ہے وہ کام کرتے نظر آتے ہیں، تو پھر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے ہم آواز بلند کرتے ہیں تو پھر کام بھی ان کو کرنا چاہیے نا. اب جو ٹیکس پے کرنا ہے وہ تو کرنا ہے لازمی، وہ تو چاہے کوئی مزدہ والا ہے جو بھی ہے، گاڑی کا تو ٹیکس سر بالکل ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، گنڈا گردی کروانا نہیں چاہتے. ہاں بلا وجہ ہماری گاڑیوں پر روڈ ہوتے ہیں، ہمارے چلان کیے جاتے ہیں. ہماری گاڑیوں کے پاس ڈرائیور کے پاس لائسنس ہیں، اس کے چلان کیے جاتے ہیں. ہماری گاڑیوں کے پاس تمام ڈاکومنٹ سوتیلی ماں والا سلوک جو ہے وہ مزدہ کے ساتھ جو ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ مطلب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ عاصم صاحب کیا کہیں گے آپ تو ظاہر ہے کہ ٹرانسپورٹ کو دیکھتے ہیں اور یہ تمام بیٹ ہے آپ کی، تو ذرا اس پہ ذرا غور و فکر فرمائیں کہ یہ کیا چکر ہے؟ اصل میں بات پتہ کیا ہے، جب ٹریفک پولیس کو چلان نہیں نظر آتے تو پھر وہ آ جا کے یہ ایسی غریب عوام ہے، یہ جو ٹرانسپورٹ مزدہ والے ہیں نا، یہ اس کے جو ڈرائیور ہیں وہ بیچارے آسانی سے مان جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے سامان لوڈ کیا ہوتا ہے اور وہ انہوں نے پہنچانا ہوتا ہے، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے ہم یہ مالک کا ان کے پاس پہنچا دیں. تو وہ جب اس کو روکتے ہیں تو وہ پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ جی چلان کرائے. اب ان کے پاس بات جو حاج صاحب شیر علی صاحب نے کی کہ ان کے پاس روٹ پرمٹ بھی ہیں، ان کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ بھی ہیں، ان کے پاس جو ڈرائیونگ لائسنس بھی ہیں، لیکن پھر بھی چلان کیے جاتے ہیں. یہ ہمارے ملک میں اسی بات کا تو المیہ ہے کہ ہم ہر جائز ناجائز کام کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں، وہ چاہے جیسا بھی ہو. باہر کے ملک میں یہی چیز ہے، ہم اس پہ لاگو کرتے ہیں. اب جو فٹنس سرٹیفکیٹ ہے نا وہ ہم سویڈش کمپنی کا لے کے آئے ہوئے ہیں، وہ سویڈش کمپنی ہے، اس کا معیار جو ہے وہ بین الاقوامی معیار کے مطابق ہے، لیکن ہماری سڑکیں اس کی حالت دیکھیں، وہاں کا جو معیار ہے یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا کبھی بھی نہیں. وہاں پہ جو ہے وہ صاف ستھری سڑکیں ہیں، یہاں کی سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں. وہاں پہ جو گاڑی ہے 5 سال 7 سال کے بعد وہ اس کو کنڈم کر دیتے ہیں، تو ہمارے پاس وہ گاڑی ریکنڈیشن ہو کے آ جاتی ہے، ہمارے پاس 0 میٹر ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم بین الاقوامی معیار کو دیکھتے ہیں اور اس کا جو ہے موازنہ کرتے ہیں تو ویسا معیار ادھر دیں بھی تو صحیح. اب فٹنس سرٹیفکیٹ جو سویڈش کمپنی ہے یہاں پہ جو ہے وہ کھڈے ہیں، وہ معیار ہو ہی نہیں سکتا. آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، آپ اپنی طور پر جو ہے وہ آپ نے بات کی. سر آ جائیں، حاجی شیر علی چودھری صاحب مرکزی صدر ہیں پاکستان مزدہ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے، وہ بھی اپنی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن کچھ چیزیں مجھے بھی دیکھیں، میں فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ بات کرتی ہوں، میں تصویر کے دونوں رخ دیکھتی ہوں، ایک رخ پہ کبھی بات نہیں کرتی. آپ میرے پاس آئے، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں سر. میرے پاس بھی کچھ جو ہے وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتی ہوں، جس پہ کام ہونے والا باقی ہے. دیکھیں، جب اگر آپ کا کوئی بھی چلان کیا جاتا ہے تو سارے مزدے والے تو جو ہے وہ ایکوریٹ نہیں ہے نا، کہیں نہ کہیں غلطی تو ہو رہی ہوگی. مزدہ کی اگر آپ کنڈیشن دیکھیں، حالات دیکھیں، تو وہ فٹنس سرٹیفکیٹ اگر ان کے پاس ہے تو وہ کس چیز کا ہے؟ مزدوں کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے ہمارے پاکستان میں، یہ میں آپ کو معذرت کے ساتھ میں آپ کو کلیئر بتا رہی ہوں. پھر اس کے بعد دھواں چھوڑتے ہیں، دھواں چھوڑنے والی جو گاڑیاں ہیں وہ مزدے وہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریفک کا نظام خراب ہوتا ہے، اس پر بھی چلان ہوتا ہے. تو سر چیزوں پہ چلان ہوتا ہے نا، ایسے اسپیسیفک غلطی سے تو وہ چلان نہیں کر سکتے. ٹریفک والے بھی جو ہے وہ قابل غور لوگ ہیں، ان کا بھی ایک اپنا مقصد ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی متری ماں جیسا یا سوتیلی ماں جیسے سلوک کوئی خاص طور پہ مزدہ ایسوسی ایشن کے ساتھ ہی کیا جا رہا ہے، ایسی بھی بات نہیں ہے. لیکن اس چیزوں پہ آپ کیا کام کر رہے ہیں کہ یہ تو چلیں، میں نے آپ کی بات جو ہے وہ آج اعلیٰ حکام تک پہنچا دی. آپ بالکل جو ہے وہ رائٹ پر ہے کہ مزدہ ایسوسی ایشن کے لیے جو ہے وہ مزدہ سٹینڈز لازمی ہیں، اور میں نے وہ جو ہے وہ بات کر بھی دی، اور انشاءاللہ ہم اس پر جو ہے وہ آن بھی کریں گے. لیکن اس سے آگے جو سر مزدہ کی جو کام ہے، جو اس کی جو معیار ہے، اس کو بہتر بنانے کے طور طریقے کے حوالے سے آپ کی کیا سختی ہے ان لوگوں پر، یہ بتائیے گا. جی بہت شکریہ. ایک تو میں آگاہ کر دوں کہ میں ایک مزدہ لے آتا ہوں اپنا، اور ایک جو ہمارے چیف ٹریفک افیسر ہیں لاہور کے، ان کی میں جیپ پکڑ لیتا ہوں، روڈ پہ کھڑی کر کے ان کو دونوں کو چیک کر لیتے ہیں، دونوں سیٹوں تھا گاڑی زیادہ دے رہی ہے یا ہمارا مزدہ زیادہ دے رہا ہے. سر آپ کا ایک مزدہ تھوڑی ہے، آپ کے تو پورے پاکستان میں مزدے چل رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں جو ہے یہ پرابلم آ رہی ہے.
سر ہمارے پاس اس کی جو ہے وہ میں آپ کو خود پرووائڈ کروں گی, اس کی فوٹیجز بھی دوں گی آپ کو, ان کی کنڈیشن بھی جو ہے وہ بھیجوں گی, یہ میں آپ کو بھیجوں گی, یہ میں آپ کو اگر بات کر رہی ہوں صرف بات نہیں کر رہی, اس پر میں بات بھی کروں گی, آپ کو اس کا پروف بھی دوں گی, وہ آپ ایک الگ چیز ہے. لیکن ہم اس ٹائم بات یہ کر رہے ہیں سر کہ ہماری جو پرابلمز ہیں نا ہم اس پر رہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا جو موقف ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ پروگرام کرنا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے مزدا ایسوسی ایشن کو جو ہے وہ آپ کتنے سخت ہیں اس حوالے سے کہ اگر کسی کی جو ہے وہ گاڑی ٹھیک نہیں ہے, دھواں چھوڑتی ہے, تو اس کے خلاف آپ لوگ بھی کوئی سٹیپ لیتے ہیں کہ نہیں؟ میرا مقصد یہ ہے آپ سے بات کرنے کا. جی میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ ہماری جو پاکستان مزدا ایسوسی ایشن کی ایک ٹیم ہے, ایسی ٹیم ہے جو تمام ٹرانسپورٹروں کے پاس جا کے اپنے موقف بتاتی ہے, ان کی کلاسیں لیتی ہے, ڈرائیوروں کو روڈ کی سیفٹی کے حوالے سے یا گاڑی کی فٹنس کے حوالے سے, لائسنس کے حوالے سے چیک کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ڈیزل گاڑی ہے وہ ہر گاڑی دھواں دیتی ہے, کوئی تھوڑا کم دیتی ہے, کوئی تھوڑا زیادہ دیتی ہے. میرا بات کرنا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی سرکاری کسی تھانے کی گاڑی لے لیں, وہ ہمارے مزے سے دھواں زیادہ چھوڑتی ہے. ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو تھانوں کی بات نہیں کر رہے, ہم اس ٹائم صرف اپنے مزدا کی بات کر رہے ہیں. آپ اس پر ایکشن کرواتے ہیں؟ بالکل کرواتے ہیں, لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری گاڑیاں سب سے کم دھواں دیتی ہیں. سب بسوں سے, ٹرکوں سے دھواں دیتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو اوور لوڈڈ ہوتی ہیں گاڑیاں مزدا, اس حوالے سے بھی تو آپ لوگوں کو کوئی ایکشن لینا چاہیے نا, اس پہ بھی چلان ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے؟ جی بالکل. اگر ہماری 100 گاڑی لوڈ ہوتی ہے تو اس میں 2 گاڑی اوور لوڈ بھی ہوتی ہیں کسی مجبوری کے تحت. تو جو ہماری مجبوری کے تحت گاڑی اوور لوڈ ہوتی ہے تو پاکستان حکومت پاکستان کے قانون کے مطابق اس کا چلان ہم پے کرتے ہیں, وہ تو ہم اس کو چلان کو مانتے بھی ہیں, لیکن 100 گاڑی میں سے دیکھیں مجبوری میں اگر آپ ایک چیز کو اوور لوڈ کر رہے ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ اس کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہوگا؟ جی بالکل ایسی ہے, لیکن ایک آپ کی ایک کوئی فیکٹری ہے لگ رہی ہے, اس کا ایک پیس بنا ہے, وہ 8 فٹ اس کی اونچائی ہے, تو اس کو ہم کاٹ کے آدھا تو کر نہیں سکتے کیونکہ اس کی وہ جو تیار ہوا ہے کسی مل سے. آپ کو اسپیسیفک جو ہے وہ سرکار کی طرف سے یا ٹریفک پولیس کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ کتنا سامان آپ اس پہ لوڈ کر سکتے ہیں اور کتنی اونچائی ہونی چاہیے اس سامان کی؟ جی بالکل, ہم اپنی گاڑی کے اس کی کیپیسٹی کے مطابق اپنا مال لوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اتنے وزن لوڈ کرتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم کو اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے ایک پیس ہمارے پاس بنا ہے. اس کی وہ سامان لوڈ کروانے والے بھی تو کہہ رہے ہوتے ہیں نا, نہیں کوئی بات نہیں ہم دیکھ لیں گے, تم جو ہے وہ سامان رکھ لو, ایسے بھی تو ہوتا ہے. ایسے ہے کہ ہماری جو شہزور گاڑی ہے اس کی ہائٹ ہوتی ہے 5 فٹ. اچھا. جو ہمارے تمام کے گھروں میں اسٹیج لباریاں پڑی ہیں اس کی ہائٹ ہے 6.5 فٹ. ٹھیک ہو گیا. وہ ہم کاٹ کے کیسے اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. آپ اس میں کیا کر لیں گے؟ وہ تو ایسے ہی جائے گا. نہ کوئی اس میں ہمارا کلائنٹ کچھ کر سکتا ہے, نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں, نہ ڈرائیور کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایسی چیزوں پہ سر اگر اس پہ آپ لوگوں کا چلان ہو جائے وہ ہوتے ہیں, ہر روز چلان ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو کچھ ٹریفک پولیس والے بھی ہمارے سے رعایت کریں. وہ مجبوری ہوتی ہے ایسی چیزوں کی, یہ ہم جان بوجھ کر نہیں کرتے, ایک مجبوری ہے ایسی چیزیں اٹھانا. اب جب گھر کا سامان جا رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے سٹی ٹریفک پولیس کو بھی. آپ بالکل آپ کا موقف ٹھیک ہے, اس پر آپ کا جو ہے وہ ساتھ دینا بنتا ہے کہ دیکھیں گھر کے جو سامان ہے وہ مزدے کے طور طریقے سے تو نہیں بنا ہوا, وہ تو اپنے طریقے سے بنا ہوا ہے. کسی کی الماری جو ہے وہ 6 فٹ ہے, 8 فٹ ہے, یا جو بیڈ ہے, بیڈ بھی بہت بڑے بڑے جو ہے وہ ہوتے ہیں, اگر وہ بھی جا رہے ہیں, یا کوئی ٹیبلز ہیں, کچھ بھی ہے وٹ ایور, تو ظاہر ہے اگر وہ آپ نے جتنی ہائٹ دی ہوئی ہے اس سے اوپر نکل رہے ہیں اور آپ اس پر چلان کر رہے ہیں تو اس پہ تھوڑا بہت جو ہے وہ کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے. اچھا سر, یہ جو آپ لوگوں نے ٹول پلازا کے حوالے سے بات کی, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 ٹول پلازا ایسے موجود ہیں جو شہر کے اندر فیس وصول کر رہے ہیں مزدا والوں سے, جو کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے. اس پر جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے, اس پر ہم جو ہے وہ اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ مزدا ایسوسی ایشن کے صدر جو ہے وہ آج مرکزی صدر ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے واضح یہ کر دیا ہے کہ دیکھیں آپ بابو صابو کی طرف جب جاتے ہیں تو آپ کا یہ جو گلشن راوی والا ٹول پلازا ہے وہاں پر مطلب 220 روپے آنے کے 220 روپے جانے کے ایک مزدا والے سے وصول کیے جاتے ہیں, وہ چاہے اپنے گھر بھی جا رہا ہو اور واپس اپنے گھر سے آ رہا ہو. تو ایسا نہ کیا جائے, جو شہر کے اندر ٹریفک چل رہی ہے ان سے پیسے نہ لیے جائیں. یہ ایک موقف ہے جس کو ہم جو ہے وہ آن کرتے ہیں. سی ٹی او صاحب سے اور ڈی سی صاحب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملاقات بھی ہو چکی ہے, ڈی سی صاحبہ سے. ابھی کرنٹ ڈی سی صاحبہ سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی اس حوالے سے, مزدا کے حوالے سے؟ اس سے نہیں, جو پچھلے منظر مہندی صاحب سے انہوں نے ہماری اپلیکیشن ملی, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ میں آپ کی میٹر ریڈ کرواتا ہوں. وہ بھی نہیں ہے, انہوں نے کہا ہمارے سے وعدہ کیا ہم اپنے تمام اس جو تمام محکموں کے متعلقہ لوگ ہیں
ٹھیک ہے اب ہم میٹنگ کرواتے ہیں, ہم 2-3 چکر لگائے, پھر وہ سیٹ پہ پیچھے ہٹ گیا, ہم بھی پیچھے ہٹ گئے, اتنا ٹائم ہمارے پاس بھی نہیں ہوتا. تو اداروں میں جاتے ہیں وہ بات سنتا نہیں ہے, لیکن چکر لگا کے ہمارے تو جوتے ٹوٹ گئے ہیں. تو کوشش کر رہے ہیں کہ مزدہ کے لیے ان لوگوں کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو جائیں, کوئی سٹینڈ مل جائے, یہ کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. اس کے علاوہ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں, کوئی بات کرنا چاہیں ڈی سی صاحبہ کے حوالے سے یا انتظامیہ کے حوالے سے, کچھ اور کہنا چاہیں تو؟ جی, میں تمام متعلقہ اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان مزدہ ایسوسی کے جتنے بھی ممبران ہیں یا جتنے بھی ٹرانسپورٹر ہیں, سب سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں, یا جتنے بھی ٹرانسپورٹر ہیں تمام محکموں سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں اور ایڈوانس ٹیکس دیتے ہیں. ان سے تعاون کریں, ان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بیٹھ کے سنیں اور بیٹھ کے حل کیے جائیں. یہ میری گزارش ہے تمام محکموں سے, اور سٹی لوڈ سے میری گزارش ہے کہ اپنی جو فورس ہے ان کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ ہمارے ڈرائیوروں کے ساتھ, ہمارے ٹرانسپورٹ کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ نہ پیش آئیں, تاکہ یہ ہمارا جو رشتہ ہے اور آپ کا رشتہ ہے یہ بہت اچھا رشتہ ہے. ان کو قائم رکھنے کے لیے ان سے پیار کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. جی عاصم صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی, میں صرف ایک بات کہوں گا کہ جو ہمارے پروگرام میں مین ایشو اٹھایا گیا نا, وہ صرف یہی ہے کہ جو شہر کے اندر جو ٹول پلازے بنے ہوئے ہیں یا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جو فیس وصول کی جا رہی ہے کمرشل گاڑیوں سے, ان کو باہر نکالا جائے. تو اس میں جو مین ہے وہ وہاں پہ جو اس کا ہے ملتان روڈ پہ کنال ویو گیٹ کے ساتھ, اب شہر کے اندر ہے, سینٹر میں ہے, یہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. اس کو جو ہے وہ ٹھوکر نیاز بیگ سے آگے شفٹ کیا جائے, کیونکہ یہ وہ ٹول پلازے ہیں, یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی وہ فیس ہے جو گاڑیاں لاہور شہر سے باہر جاتی ہیں, کمرشل گاڑیاں, یہ ان سے صرف فیس وصول کی جاتی ہے, اور یہ شہر کے اندر رہ کے بدماشی بھی کرتے ہیں, بدتمیزی بھی کرتے ہیں اور فیس وصول بھی کرتے ہیں. دھمکیاں بھی لگاتے ہیں کہ ہم آپ کی گاڑی کو 11 گنا ڈال دیں گے. اگر کوئی گاڑی اب دیکھیں کنال ویو سے ٹھوکر پہ جا رہی ہے تو اس سے بھی فیس وصول ہے. اب وہ بتا رہا ہے کہ جی میرا گھر جو ہے وہ ٹھوکر نیاز بیگ پہ ہے اور مجھے جانے دو, میں نے دوسرے شہر میں نہیں جانا. فاصلہ بھی جس نے طے کرنا ہے اس سے بھی فیس وصولی جا رہی ہے, کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ فوری طور پر جو شہر کے اندر فیس وصولی ہو رہی ہے اس کو باہر شفٹ کیا جائے, وہ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, آج کے پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ مزدہ ایسوسیشن والوں کے جو مسائل ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. بہت شکریہ آپ کا مرکزی صدر پاکستان مزدہ ٹرانسپورٹ ایسوسیشن حاجی شیر علی چودھری صاحب اور محمد عاصم راجہ صاحب ہمارے رپورٹر, دونوں ہی صاحبان کا شکر. ناظرین, یہاں پر ایک بریک لوں گی, بریک کے فوری بعد واپس آپ کو یہیں پر جوائن کرتی ہوں ایک اور اہم اور خاص موضوع کے ساتھ, اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جو ہے وہ جہاں پر بھی اسی پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے, ہم ڈیلی بیسس پر جو ہے وہ آپ کے لیے 2 ایسے محکمے لے کر آتے ہیں, 2 ایسی جو ہے وہ پوائنٹس لے کر آتے ہیں, 2 ایسے ٹاپک لے کر آتے ہیں جن پر بہت کم بات کی جاتی ہے, لیکن الحمدللہ ہم جو آواز اس پروگرام میں بلند کرتے ہیں وہ اعلیٰ حکام اس پر نوٹس لازمی کرتے ہیں. اس پر بھی انشاءاللہ ضرور کروائیں گے. بریک, اور بریک کے بعد ایک اور اہم موضوع, میرے ساتھ رہیے گا.